रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राहिश रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 6 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ, जो आज का हमारा मौजू है राहिश रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 6। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं, जब सहारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं, जब सहारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे हुजूर आपके हैं। और आप हैं आसरा गरीबों का, मेरे आका आप हैं आसरा गरीबों का, मेरे सोना आप हैं आसरा गरीबों का। सरवरे अंबिया आप हैं आसरा गरीबों का, रहमतल लिल आलमीन आप हैं आसरा गरीबों का। फ़ख्रे अंबिया आप हैं आसरा गरीबों का, ताजदारे मदीना आप हैं आसरा गरीबों का। आका आप हैं आसरा गरीबों का, मेरे आका आप हैं आसरा गरीबों का। गम के मारे हुजूर आपके हैं, गम के मारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं, जब सहारे हुजूर आपके हैं। और आप हैं आसरा गरीबों का, आप हैं आसरा गरीबों का। गम के मारे हुजूर आपके हैं, गम के मारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। और फातिमाओ अलीओ हुसैनो हसन, फातिमाओ अलीओ हुसैनो हसन, फातिमाओ अलीओ हुसैनो हसन। नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं। फातिमाओ अलीओ हुसैनो हसन, फातिमाओ अलीओ हुसैनो हसन। नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। फातिमाओ अलीओ हुसैनो हसन, नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं। और क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके हैं, जब इशारे हुजूर आपके हैं। क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े,
کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ اور قمر گھر جس نے سارا وار دیا، قمر گھر جس نے سارا وار دیا، قمر گھر جس نے سارا وار دیا، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اور آپ ہیں آسرا غریبوں کا، آقا آپ ہیں آسرا غریبوں کا، غم کے مارے حضور آپ کے ہیں، غم کے مارے حضور آپ کے ہیں۔ فاطمہ و علی و حسین و حسن، فاطمہ و علی و حسین و حسن، فاطمہ و علی و حسین و حسن، نور سارے حضور آپ کے ہیں، نور سارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ ایسا سہارا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا دوستو، ایسا سہارا، ایک ایسا سہارا جو ہمیشہ اس جہان میں بھی ہمارے کام آئے گا، اس جہان میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے دوستو کہ جس ذات کے سہارے ہم اس جہان میں جی رہے ہیں، ایک ایسی ذات جس ذات کے سہارے ہم جی رہے ہیں، ایسی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ جس ذات کا جس نے سہارا لیا وہ کامیابی کے عروج پہ پہنچا۔ اس جہان میں تو شاید آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے علاوہ بھی، بلکہ حضور کے برابر تو نہیں، لیکن ہم کچھ اپنے ایسے رشتے ہیں جن کو ہم اپنا سہارا سمجھتے ہیں، لیکن بات اس جہان کی ہے جس جہان میں کوئی سہارا کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ، کوئی جاننے والا، کوئی قریبی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یا ہمارے اعمال ہوں گے یا یہ سہارے ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا سہارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی ذات بابرکات کا سہارا، جہاں ہم یہاں والے دوستوں سے بنا کے رکھتے ہیں، وہاں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ محبت اور غلامی کرنی چاہیے، تاکہ یہ سہارا ہمارے لیے یہاں بھی باعث برکت بنے اور آخرت میں بھی، جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، قبر سے لے کے حشر تک دوستو کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور کوئی سہارا کام نہیں آئے گا سوائے اس ذات بابرکات کے، کیونکہ حضور کی ذات بابرکات دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کی عالمین کی رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جہان میں بھی ہر کسی کے لیے رحمت ہیں، اور آپ اس جہان کے لیے بھی، دونوں جہانوں میں آپ کی ذات بابرکات سب کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس ذات بابرکات پہ کروڑوں درود و سلام بھیجتے رہیں،
خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی ذاتی بابرکات اور آپ کی ذات والا شان پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، آپ کی آل اولاد کی ذات میں درود پاک پڑھا کریں تاکہ ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہے۔ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، 10 جو ہیں وہ ہماری نیکیاں میں لکھی جاتی ہیں اور 10 ہماری بدیاں مٹ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی برکت اور رحمت ہے اس درود شریف کی۔ اور ایک اور بات یہاں آپ سے کرتی چلوں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں تو آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں میری قبول ہے یا نہیں قبول ہے، آپ ڈاؤٹ میں رہیں گے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اس میں آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ پتہ نہیں والا تو جواز ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کی قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب کی بات ہوتی ہے، محبوب کی آل اولاد کی بات ہوتی ہے، جس محبوب کی آل اولاد کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی جولیاں بھرے، ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ مالک عالم اسلام پہ کرم فرمائے، اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان پہ مالک کرم فرمائے اور پوری جو ہے وہ انسانیت پہ رحم فرمائے، خاص طور پہ عالم اسلام پہ مالک اپنی خاص نگاہ کرم فرمائے۔ بڑھتے ہیں جی، جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس موضوع پہ جاتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں صدیقۃ الکبریٰ سیدہ کونین مخدومہ کائنات بنت خیر الورا بانو مرتضیٰ مادر حسنین حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتی بابرکات پہ بات کر رہے تھے، وہاں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، آپ سب کو ساتھ لیتے ہوئے سیدہ کائنات کی ذاتی بابرکات کی طرف کی میں حاضری لگوانے کے شرف حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب بھی شامل حال ہو جایا کریں اپنے کمنٹ سیکشن کے ذریعے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم سارے جو ہیں وہ مل کے بی بی کی پاک بارگاہ میں اپنے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیغام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ اور کرتے ہیں سب احترام نبی پاک کا، کرتے ہیں سب احترام نبی پاک کا، کرتے ہیں سب احترام نبی پاک کا، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جن کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیغام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ کرتے ہیں سب احترام پاک نبی کا، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ اور حسنین ہیں امام یہ ہم سب مانتے ہیں، حسنین ہیں امام، حسنین ہیں امام یہ ہم سب مانتے ہیں، جو حسنین کی بھی ہے امام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حسنین کی بھی ہے امام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ حسنین ہیں امام یہ ہم سب مانتے ہیں، حسنین ہیں امام یہ ہم سب مانتے ہیں، جو حسنین کی بھی ہے امام وہ بی بی فاطمہ ہے، جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ نبی کرتے ہیں سب احترام پاک نبی کا، کرتے ہیں سب احترام پاک نبی کا، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے، نبی کریں جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ اور ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا ہے، ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا ہے، ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا ہے، جو ملا آقا کو انعام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو ملا آقا کو انعام وہ بی بی فاطمہ ہے۔
ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا ہے، ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا ہے، جو ملا آقا کو انعام، جو ملا آقا کو انعام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو ملا آقا کو انعام وہ بی بی فاطمہ ہے، جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیام وہ بی بی فاطمہ ہے، ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا ہے، جو ملا آقا کو ہے انعام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو ملا آقا کو ہے انعام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو ملا آقا کو ہے انعام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو ملا آقا کو ہے انعام وہ بی بی فاطمہ ہے، جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، وہ بی بی سیدہ ہیں، وہ بی بی طیبہ ہیں۔ دوستو، ہم سیدہ کائنات کی ذات پہ بات کر رہے ہیں، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یقیناً وہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ سن کے۔ حضرت ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، مطلب بی بی ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ مطلب یہاں پہ آپ کو سمجھا دوں کہ علیحدہ علیحدہ سے حجرہ مبارک بنے ہوئے تھے، تمام ام المومنین کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مبارک حجرے بنے ہوئے تھے۔ تو بی بی ام سلمہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ ایک دن آقا نامدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے کہ خادمہ نے جناب علی علیہ السلام اور سیدہ عالم سیدہ عالمین کے آنے کی خبر دی۔ بہت توجہ طلب یہ حدیث ہے دوستو۔ حضرت بی بی ام سلمہ جو ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے ایک دفعہ کہ خادمہ نے یہ خبر دی کہ جناب علی علیہ السلام اور سیدہ عالمین تشریف لا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر میرے اہل بیت کا استقبال کرو۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے دوستو۔ بی بی ام سلمہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا کونین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے کہ خادمہ نے آ کے خبر دی کہ جناب علی اور سیدہ عالمین جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر میرے اہل بیت کا استقبال کرو، کھڑے ہو کر میرے اہل بیت کا استقبال کرو، کھڑے ہو کر۔ خود سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی کل مخلوق میں، اللہ کی کل مخلوق میں، کل عالمین میں، ملائکہ، انبیاء، فرشتے، حوریں، جنت کا لوح و قلم، کرسی، جرند پرند، نباتات، عالم جن، عالم انس، عرش، فرش، کرسی، لوح و قلم، چاند، ستارے، عالم نباتات، جماعتات، جتنی بھی خالق کی کل خدائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد دوستو جو مقام، عزت، عظمت حاصل ہے وہ سوائے پاک حسنین کے، پاک نانا کے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ خالق کائنات کی ذات کے بعد جو مقام حاصل ہے افضلیت کا اللہ کے بعد،
جو مقام حاصل ہے وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کی آمد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کم از کم دوستو امت کا یہ تو حق بنتا ہے نا، جب ذکر خیر ہو سیدہ کائنات کا تو اس کا کم از کم احترام تو کریں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، حضور بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر میرے اہل بیت کا استقبال کرو. اور اس کی راویہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ کھڑے ہو کر میرے اہل بیت کا استقبال کرو. آگے بی بی فرماتی ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام اور سیدہ کائنات سیدہ عالمین اپنے دونوں شہزادوں جناب امام حسن علیہ السلام اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ چکے، تشریف لا چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کو گود میں لے لیا اور ایک ہاتھ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دوسرے سے سیدہ کائنات سیدہ عالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو پکڑ کر چوما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا. راویہ بھی ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں جب کھڑے ہو گئے نا استقبال کے لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور جناب سیدہ فاطمہ اور اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ جب آ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کو گود میں لے لیا. آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور ایک ہاتھ سے مولا علی اور دوسرے سے سیدہ کائنات کو پکڑ کے چوما. یہ محبت مصطفیٰ ہے اور یہی سی مودت کی ڈیمانڈ ہے ہم سے، اس خاندان سے مودت کی ڈیمانڈ ہے دوستو. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام اس خاندان اہل بیت پہ اور عطرت اہل بیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہے. کروڑوں درود و سلام اربوں خربوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، آپ کی آل پاک پہ، اولاد پاک پہ، اہل بیت اطہار پہ، اصحاب کبار پہ، اسپیشلی اہل بیت اطہار اور پنج تن پاک پہ درود و سلام کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کھڑے ہو کے جن کا استقبال کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لیا جناب اسنین کریمین طیبین طاہرین نویرین کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو نے حسنین کریمین طیبین طاہرین کو گود میں لیا. یہاں پہ ہمارا کوئی عام جو ہے نا وہ استاد بھی بچہ اٹھا لینا تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، جی ہمارے بچے کو فلاں بندے نے اٹھایا ہے، وہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے، بہت اچھا بندہ ہے. اور ہے بھی یہ اچھی بات، اگر کوئی اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا درویش بندہ، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، اللہ کی خالصتاً بندگی کرنے والا بندہ اگر ہمارے کسی بھی بچے کو اٹھاتا ہے، گود میں لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے باعث فخر بات ہے، کیونکہ اس کی برکت ان تک ضرور آئے گی. جتنا بندہ نیک ہوگا، اللہ والا ہوگا، اللہ کا ذاکر ہوگا، برائی سے بچتا ہوگا، میں غیر تشبیہ بات کر رہی ہوں، اس کے ساتھ کوئی حضور کے ساتھ کسی کی تشبیہ نہیں ہے، کوئی شبیہ نہیں دے رہی، غیر تشبیہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے، بٹ اس کے ساتھ کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں دے سکتا ان کے ساتھ. وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک الگ مقام اور عزت اور عظمت اور رفت کے مالک ہیں. لیکن آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ کوئی ہمارا بچہ دوستو کہ اللہ والا بندہ، نیک بندہ، اللہ کا ولی بندہ، اللہ کا درویش بندہ، اللہ مطلب نماز کا پابند ہو، روزے کا، حج کا پابند ہو، بندگی والا ہو، برائی سے بچتا ہو، تو وہ اللہ صرف کرتا ہو، تو اگر وہ کوئی بھی ہمارا بچہ اپنی گود میں لے لے تو ہم بہت فخر محسوس کریں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے گود میں لیا ہے تو ہمارا بچہ نیک ہوگا، اس کی برکت اس کو ملے گی، یہ بھی گناہوں سے بچے گا، یہ بچہ بڑا ہوگا تو نیک ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق حلال دے گا، برائی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے اس کو عطا ہوگی، چونکہ اس کو ایک نیک بندے نے اٹھایا ہے۔ تو آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں، کوئی نیک بندہ اٹھا لے تو برکت مل سکتی ہے۔ حسنین کے نانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اٹھایا ہوگا؟ کتنی مرتبہ گود میں لیا ہے؟ کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا ہوگا اور اپنی شہزادی سے پیار کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ رب بھی دیکھتا تھا، اور جب بھی اٹھایا حضور ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، جو مجھ سے راضی ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور یا اللہ جو ان سے ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں، اور جن سے میں ناراض ہوں تو بھی ناراض ہو جا۔ یہ بات تو آپ کو کئی مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ملے گا نا۔ تو کیوں نہ، اور ہم سے بھی پھر امت سے بھی ڈیمانڈ ہوئی، صاف قرآن پاک میں فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اللہ کریم نے فرما دیا کہ حبیب ان سے فرما دیں کہ میں کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت سوائے اس کے کہ میرے قرابت والوں سے مودت کرے۔ محبت کا لفظ نہیں ہے، مودت کا لفظ ہے، اور بہت گہرا لفظ ہے، لفظ مودت آیا۔ ہم ساری زندگی بھی اس خاندان سے کا ذکر کریں، ہماری زندگیاں گزر جائیں، دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، تو زمین تختی اور کاغذ بن جائیں، تو ہم حق نہیں ادا کر سکتے، چونکہ لفظ مودت آیا ہے۔ مودت کسی کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، جیسے پانی مچھلی کے بغیر، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی جب آپ اس کو اس سے نکالتے ہیں۔ تو اس خاندان سے مودت کا حکم ہے ہم کو، قرآن کی نص سے ثابت ہے، حکم ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کو آپ تفریق نہیں کر سکتے، سر عام حکم ہے مودت کا۔ مطلب ہمیں اپنے والدین سے زیادہ اس خاندان سے محبت کرنی ہے، اپنے آپ سے زیادہ، اپنے مال جان سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اس خاندان سے محبت نہیں مودت کرنی ہے، ان کا ذکر خیر کرنا ہے، ان کا تذکرہ پاک۔ اور اگلی بات، ہم ان کا ذکر خیر کر کے، ان کا تذکرہ پاک کر کے، ان کا ذکر کر کے اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہم، یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر خیر کر کے ہم اپنا مقدر جگاتے ہیں، ہم دونوں جہانوں میں اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے آسانی کے راستے کھولتے ہیں، ہم اس جہان میں بھی اپنے لیے رحمت تلاش کر لیتے ہیں، اور اگلے جہان میں بھی ہم اپنے لیے آسانی پیدا کر لیتے ہیں، ہم قبر میں اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ہم حشر میں اپنے لیے آسانی پیدا کر لیتے ہیں، ہم پل صراط پہ اسپیشلی اپنے لیے آسانی پیدا کر لیتے ہیں۔ اور دوستو، کیونکہ جنت کے جوانان کے سردار جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں، تو جب اب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تذکرہ پاک کریں گے، ذکر خیر کریں گے، تذکرہ پاک کریں گے، تو صاف ظاہر ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت کے جوانوں سے تو بنا کے رکھنی پڑے گی نا، ایسے تھوڑا ہوگا۔ اگلی حدیث طبرانی کی آپ کس جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم اپنی اسبا کی طرف منسوب ہوتے ہیں سوائے اولاد فاطمہ کے، پس میں ان کا ولی اور اسبا ہوں۔ مطلب سب کی نسل، آسان میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ سب کی جو ہے وہ نسل، تمام اولاد آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ ان کے باپ اور ان کے سلب سے چلی ہے۔ جیسے ہم اپنے جو ہیں وہ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، اور ہماری نسل ہماری والد صاحب کے ساتھ جا کے ملے گی، تو بالکل اسی طرح آپ اپنا بھی دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ہم اپنے جو اولاد ہوتی ہے، جو نسل چلتی ہے، وہ بیٹوں سے چلتی ہے، تو بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو تمام اولاد آدم علیہ السلام کی جس کی بھی نسل چلی ہے وہ ان کے بیٹوں سے چلی ہے، بیٹی سے نہیں چلی۔ لیکن سیدہ کائنات فرما رہی ہیں کہ واحد ذات ہے سیدہ کائنات کی کہ آپ کی جو نسل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا کے جو بچے ہیں، یہ ان کی میری نسل ان سے چلی ہے، میری نسل ان سے چلی ہے، اور میرے جو ہے وہ جو سیدہ کے بچے ہیں ان کو فرزند رسول کہا گیا ہے،
ان کو ہمیشہ جب بھی مدینہ شریف میں جب بھی کوئی پکارتا بلاتا آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا تو وہ ہمیشہ یہی لفظ ادا کیا کرتا کہ السلام علیکہ یا فرزند رسول یا السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ساری جناب آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے بیٹوں سے چلی ہے، اور جو میری نسل ہے وہ میری بیٹی سے چلی ہے، اور حضور کی نے ان دونوں شہزادوں کو جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اپنے شہزادے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے شہزادے جو ہیں وہ بہت جلد بچپن میں وصال فرما گئے تھے، تو سیدہ کائنات جو ہیں وہ ان کے بیٹے موجود تھے، اور ان کے بیٹوں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میرے بیٹے ہیں، اور ان سے ہی نسل اور آج بھی جتنے سادات موجود ہیں جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد سے ہیں وہ آج بھی سادات ہیں، اور آج بھی اس نسل پہ دوستو صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں کھا سکتے، چونکہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ جو میری اولاد ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد ہے اس پہ صدقہ حرام ہے۔ تو آج بھی جو سادات اکرام ہیں جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہیں آج بھی وہ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ یہی تفریق ہے امت میں اور اس خاندان میں، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میری اولاد ہیں، اور آل رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کے لیے، اور ہم جب نماز میں یا ویسے بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم ان پہ ضرور درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو درود والوں پہ جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ ان پہ درود و سلام ہے، ان کو تحفہ آپ دے سکتے ہیں، تحفہ ہے ان کے لیے، صدقہ نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ ایک ایسی عظمت کے شان کے مالک ہیں یہ خاندان، اور یہ سیدہ کونین کی ذات بابرکات جو ہے۔ اور اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی، طبرانی کی حدیث ہے یہ بھی، حضرت زینب بنت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حسنین کریمین کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک پہلو میں، اور جناب امام حسین علیہ السلام کو دوسرے پہلو میں، اور سیدہ عالم جب حاضر ہوئیں تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک پہلو میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرے پہلو میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اور سیدہ کائنات کو دامن شفقت میں بٹھا کر فرمایا کہ اے میرے اہل بیت، تم پر اللہ جو کہ حمید اور مجید ہے کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جب یہ کہے، آقا نے فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیتی انہو حمید مجید، اے میرے اہل بیت تم پر اللہ جو کہ حمید اور مجید ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب سرکار دو عالم دوستو فرما سکتے ہیں تو ہم تو امت ہے نا سرکار کی، ہمارا تو حق بنتا ہے۔ تو یہ اصل میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے، ان سے مودت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، لگاؤ ہے، لگن ہے۔ حضور چوما کرتے، حضور سونگتے، ان کا بچوں کا، سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلایا کرتے، سیدہ کے بچے جو ہیں وہ آقا کریم نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ آپ کی پشت مبارک پہ تشریف فرما ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کو اٹھا کے مدینہ الطیبہ کی گلیوں میں جو ہے وہ چلا پھرا کرتے، تو آپ کو کسی وجہ سے یہ شہزادے راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، تو بے پناہ محبت ہے سیدہ کی اولاد سے، سیدہ سے محبت، پھر سیدہ کی اولاد سے محبت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بے بہا محبت کی ہے۔ امت کا بھی حق بنتا ہے کوئی اس خاندان پہ سے محبت کرے، مودت کرے، اس خاندان کا ذکر خیر کیا کرے، اس خاندان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ کوئی بھی جو ہے نا وہ بات اچھی ہو تو اس کو ضرور آگے پھیلانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو آگے شیئر ضرور کیا کریں، اور کومنٹ سیکشن میں جا کے بتایا ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ آپ شیئر کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جتنے بندوں تک وہ آگے جائے گا، جو بندے سنیں گے وہ آپ تک وہ ایک چین بن جائے گی، آپ تک اس کا بھی ثواب آتا رہے گا۔ ویسے ہم زندگی میں اتنے کام کرتے ہیں، اپنی زندگی میں یہ بھی شامل کر لیں تاکہ ہم چلتے پھرتے بھی کوئی ثواب ہمارے حصے آتا رہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ مزید بات کریں گے آپ سے، کل بھی لائیو سیشن ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے، اور راہ عشق میں بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔